الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں اور ساتھیوں، آج کا عنوان ہے اللہ کی کتاب کے وارث. اور یہ کتاب ایسی ہے جو ہدایت دیتی ہے، اور یہ کتاب نور ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سننے والے، اس کو سمجھنے والے، اللہ تعالی عز و جل نے ان کے لیے جنتیں مقرر کی ہیں. جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں. پہلے ترجمہ سن لیجیے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ایک کتاب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے آپ کو کتاب دی گئی. والذی اوحینا الیک من الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ هو الحق، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جتنے بھی کتابیں اللہ تعالی نے نازل کی ہیں سب کی یہ تصدیق کرتی ہے. یہ اللہ تعالی جو ہیں وہ اپنے بندوں کے ہر عمل سے خبردار ہیں. یہاں یہ ایک نقطہ سمجھنے کی ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی اس کا ذکر کیا ہے. بعد میں آنے والی کسی کتاب کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آخری کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک ہر چیز آپ کو بتاتی ہے. اب فرق یہ ہے کہ اگر آپ نہ سمجھیں، آپ اس کو نہ پڑھیں، اس پر عمل نہ کریں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر یہ آپ کا قصور ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے. یہ مجرم خود ہم ہیں جو اس قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں.
किससे कहानियां सुनते हैं। तो अल्लाह ताला ने अब इसके बाद फरमाया ये किताब जो है इसके वारिस कौन होंगे, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। फरमाया सुम्मा औरसनल किताब, फिर हमने इस किताब के कुछ वारिस बनाए हैं, उसका जिक्र भी अल्लाह ने किया है। अल्लज़ी इस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना, हमने अपने खास बंदों में से चुन लिया है। इस किताब के वारिस बनने के लिए अल्लाह ताला के चुनाव का इंतहाई दर्जे अहम है। वो खुशकिस्मत लोग हैं जो कुरान के वारिस बनते हैं, थोड़े हों या ज्यादा हों, पूरे कुरान के हों या आधे हों, या सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह याद हो, वारिस तो बन गया ना। तो इसलिए इस कुरान का वारिस बनना जो है ये बहुत अहम है। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों में से कुछ लोगों को मुंतखब किया, चुन लिया है। मुस्तफ़ा इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तफ़ा फरमाया, अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने उनको मुंतखब किया अपने बंदों में से रिसालत के लिए और इस कुरान को उन पर नाजिल करने के लिए। इसी तरीके से अल्लाह ने अपने बंदों में से कुछ बंदों को मुंतखब किया इस कुरान को समझने के लिए, इसका वारिस बनने के लिए। तो उसकी 3 कैटेगरीज बताई अल्लाह ने, 3 दर्जे बताए। तो एक दर्जा वो है फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही, जो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं, जो कुरान को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न सुनते हैं। ये वो लोग हैं जो कुरान को न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न इस पर अमल करते हैं। तो ये है इसको ज़ालिमुल लिनफ्सिही का, अपने ऊपर जुल्म करने वाले, अपने ऊपर जाती करने वाले। एक नेमत आपके पास मौजूद हो और उस नेमत को इस्तेमाल आप ना करें, इससे ज्यादा बदबख्ती और बदकिस्मती और क्या हो सकती है। दूसरा दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया व मिनहुम मुक़तसिद, कुछ लोग ऐसे हैं उन हमारे बंदों में से जिनको हमने वारिस बनाया इस कुरान का, वो है मियाना रवि इख्तियार करते हैं, न ज्यादा इस तरफ है न ज्यादा उस तरफ है। मियाना रवि कोशिश करते हैं कि भाई अल्लाह की किताब पर अमल हो, अल्लाह के इस कुरान को वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनने की कोशिश करते हैं कि कुरान को सुना जाए। यह दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। अल्लाहु अकबर। तीसरा दर्जा वो है कि हर नेकी के लिए वो दौड़ते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि नेकी को किया जाए। फरमाया साबिकुम, हर से सबसे आगे दौड़ने वाले होते हैं, बिल खैरात, नेकियों को करने वाले। ये अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह की इजाजत अगर ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं है। हिदायत अल्लाह की इजाजत से, हिदायत भी अल्लाह ही देने वाला है। इसलिए अल्लाह ने यहाँ फरमाया साबिकुम बिल खैरात, वो लोग हैं कि जिनको हमने खुसूसियत से चुन लिया बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की इजाजत से, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फरमाया ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, सबसे बड़ी कामयाबी ये है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि 3 दर्जे हैं। एक वो लोग हैं जो आम मजदूर हैं बेचारे, उनके पास वक्त भी नहीं होता, फैसिलिटीज नहीं होती, सहूलतें नहीं होती कुरान सुनने की या पढ़ने की या सुनाने की, तो वो बेचारे हम वक्त मसरूफ होते हैं मजदूरी में और पैसे अपने बच्चों को संभालने में। क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत सी मुश्किलात हैं, हुकूमतें जो हैं वो अपना फर्ज अदा नहीं करते, हुकूमत के कारिंदे जो हैं वो अपना फर्ज अदा नहीं करते। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मुसलमान हुकूमतें ऐसी हैं कि जो आपस में लड़ते हैं, रोजाना खतरो आरद गरी हो रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग परेशान हाल हैं। वो इसी में लगे रहते हैं कि एक दूसरे को ज़ख्म पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को यानी नीचे दिखाने का सारा कुछ जोर लगाते हैं। तमाम मुसलमान मुल्कों में भी यही एक दूसरे पर इल्ज़ाम ठोसते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि हमने अच्छे लोगों को मुंतखब किया कि नेकी की तरफ दौड़ते, बुराई की तरफ नहीं जाते। अब फरमाया इनके लिए अजर क्या,
ان کا ریوارڈ، ان کا جو پھل ہے اس نیکی کرنے کا کیا ہے. فرمایا جنات عدن يدخلونها، جنت عدن، پیراڈائز، جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت جہاں یہ رہیں گے. یحلون فیہا، ان کا لباس جو ہوگا وہ پہنے ہوں گے من اساور من ذہب، سونے اور چاندی کے وہ گلے میں ہار ہوں گے. اور جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک عکس ہے کہ یہ گلے میں ہار ہو تو کیا اچھا لگتا ہے، کانوں میں اچھا لگتا ہے، ہاتھوں میں بنگل ہوں تو اچھے لگتے ہیں، لوگ سونے اور چاندی کی گھڑیاں باندھتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس دنیا کے اندر اللہ نے ایک عکس ہمیں بتایا، لیکن یہ جنت میں ایسے ہوں گے کہ جو دائمی ہوگی، اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کس قدر ہوگی. فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور موتیوں کے ہار ان کے گلے میں ہوں گے اور موتی پہنی ہوں گی، وہ لباس جو موتیوں والا ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس جنت میں جو ہے وہ ریشمی ہوگا. اور ریشم ایک ایسی نرم اور ملائم چیز ہے کہ ہاتھ لگانے سے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، پہننے سے بھی محسوس ہوتی ہے. ویسے آج کل تو ریشم مصنوعی ہے، حقیقی ریشم نہیں ملتی. بلکہ یہ بتاؤں کہ حقیقی کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بھی انسانوں کی بدبختی ہے کہ ہم لوگوں نے مصنوعی چیزیں تو بنا لی ہیں لیکن حقیقی چیزیں نہیں بنائی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، پاکی اور تعریفیں تو اس اللہ عز و جل کی ہیں جس نے ہم سے ہماری تکلیف اور ہمارا حزن ہم سے دور کر دیا. اس لیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ کسی محنت کا پھل جو ہے اسے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا الذی احلنا دار المقامت من فضل، اپنے فضل اور احسان اور کرم سے ہمیں ایک ایسے مقام پر اس نے اتار دیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، کیونکہ آدمی کچھ کام کرتا ہے تھک جاتا ہے، زیادہ سو جائے تب بھی تھک جاتا ہے، نہ سوئے تب بھی تھک جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ، نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی. وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، کہ آدمی زیادہ سونے سے یا زیادہ کھانے سے یا اس طریقے سے تکلیفیں ہو جاتی. جنت ایسا مقام ہے کہ وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ نے یہ ان لوگوں کا درجہ بتایا، ان لوگوں کا اجر بتایا جو قرآن کے وارث ہیں. اب وارث ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص اگر وارث ہے اور وہ اس کتاب کو لے کر طاق میں رکھ دے، اس کو ریشمی اس میں لاف میں بند کر دے تو یہ وارث نہیں ہے. ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کا ایک مرلہ زمین ہے، ایک شخص کے ایک کنال زمین ہے، ایک شخص کے پورا مربع ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو الحمد اور قل هو اللہ اس کو آتی ہے اور وہ نماز میں یہ پڑھتا ہے تو یہ سمجھے وارث تو ہے نا، لیکن ایک مرلے کا ہے. تو کیوں نہ ہم ایک کنال لے لیں، زمین اپنی پلاٹ جو ہے وہ جنت میں مقرر کر لیں کہ اے اللہ ہمیں جنت میں ایک کنال چاہیے، چھوڑو ایک مرلے سے کام نہیں چلے گا. تو اللہ نے فرمایا اس قدر نیکیاں کرو پھر تم مقتصد تو بن جاؤ. اگر ظالم لنفس سے نکل کر مقتصد بن جاؤ، اپنی کوشش تو کرو نا کہ تم نیکی کرو اور اچھائی کرو. یہ ہے درجہ دوسرا مقتصد کا کہ جو میانہ روی کوشش کرتے ہیں کہ نماز نہ چھوڑیں، کوشش کرتے ہیں حرام نہ کھائیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے، کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی اور قرآن سننے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی. کوشش تو کم سے کم ہم جاری رکھیں نا اپنی. تو یہ ہے دوسرا درجہ. تیسرا درجہ جو ہے جو آپ سمجھ لیجیے، میں نے مثال دی ہے کہ ایک شخص کے پاس مربع ہے، ایک شخص کے پاس ایک کنال ہے، ایک شخص کے پاس ایک مرلہ ہے. تو واضح چیز ہے کہ مرنے والا تو وارث تو ہے، لیکن
وارث وہ ہے جو پورے مربع کا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں ایسا ملے کہ ہمیں جناب ہم اللہ سے راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ہم اپنی زندگی کے احوال کو اگر دیکھیں، ہم نے پچھلے ہفتے ایک بات بتائی تھی آپ کو. دو چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، یا کہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہمیں نسخہ بتایا ہے. اب وہ نسخے پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ہمارا قصور ہے، ہمارے رب ذوالجلال کا قصور تو نہیں ہے. وہ رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن میں بتایا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. یہ ہے نسخہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ محمد رسول اللہ کی پیروی کی جائے، ان کے عمل پر عمل کیا جائے، ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا جائے، ان کے عمل جو انہوں نے کیا اس کے مطابق عمل کیا جائے، جو انہوں نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کیا ہے. فرمایا فتبعونی، میری مطابقت کرو گے تو کامیاب ہوگے. اگر تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے کہ تم خوش ہو یا تمہارا مرشد خوش ہو یا تمہارا کوئی پیر صاحب خوش ہو یا تمہارا کوئی علامہ خوش ہو یا تمہارے کچھ لوگ خوش ہو جائیں اور اللہ کو بیچ سے نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تم سے محبت نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو گے. تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ بے شک غفور رحیم ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آج کل ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کیا تھے. ہم اپنے اعمال آج دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. ہم بدعات کے پیچھے پڑ گئے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل برخلاف. نہ پیغمبر نے یہ قمقمے، پاکستان میں میں دیکھ رہا تھا مسجدوں پر، گنبدوں پر، زیارتوں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ہے. کس لیے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاں بہت خوبصورت ہے جناب، یہ قمقم بڑے اچھے لگا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کروڑوں روپیہ جو خرچ ہوا ہے، ان کی حفاظت کے لیے جو جلوس نکالے گئے ہیں، ہزاروں پولیس ہماری اور ہمارے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے ان کے حفاظت کے لیے لگے ہوئے تھے. کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ یہ کس لیے خرچ ہوا؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. ہم نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا. ہم اپنے دکھاوے کے لیے کہ ہاں بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہمارے، لیکن وہی پیسہ اگر آپ اللہ کے راستے میں دیں اور وہی پیسہ اگر آپ غربا کے دیں، کہ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مساکین کو وہ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں. تو اگر آپ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ پر خوش نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا، کیونکہ آپ یہ پیسہ ضیاع کر رہے ہیں. اسی طریقے سے محرم کے دنوں میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ سینہ پیٹتے ہیں اور تشبیہ بناتے ہیں گھوڑے کی، امام حسین کے گھوڑے کی تشبیہ بناتے ہیں، کچھ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں، ٹوپیاں رکھتے ہیں، شہزادے بناتے ہیں، حالانکہ نہ وہ شہزادے تھے نہ وہ، لیکن کرتے ہیں لوگ. اور وہ ان کے جو مرشدین ہوتے ہیں، ان کے جو علماء ہیں، وہ اس بات پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں میں بہت بڑا ثواب ملے گا. پھر ان کی حفاظت کے لیے لاکھوں پولیس والے ہر شہر میں حفاظت کرتے ہیں. یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کیسا یعنی عمل ہے آپ کا کہ جس میں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے
کتنا خرچ ہوتا ہے. یہی خرچ اگر عوام الناس کی خدمت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اگر ہوتا تو آج ہمارے ملک میں کوئی قتل نہ ہوتا. آج اخبار نیوز میں آیا ہے کہ 2 پولیس والے ایک گروپ نے پولیس کے اس میں وہ جو جلوس نکل رہا تھا وہ گاڑیوں پر چلا دی پولیس کے اوپر اور 2 آدمی شہید ہو گئے. کہتے ہیں شہید ہو گئے. شہید تو ہونا ہی ہے. تو شہید کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان. شہید کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان. کتنا افسوس ہے, کس قدر افسوس ہے. اس کتاب جو ہمیں اللہ نے دی ہے, اتنا بڑا قرآن جو بھرا پڑا ہے, اللہ نے فرمایا قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا جرم ہے. زنا کرنا سب سے بڑا جرم ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. یہ سب سے بری بات اللہ نے فرمائی, زنا کر. وہ زنا اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنے کی سہولیات نہیں ہیں, ہم آسانی سے نکاح نہیں کر سکتے. ہزاروں بدعات ہم نکاح کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں. اللہ کے کلام کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کی اس کتاب جو ہدایت دینے والی تھی اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم روز بروز گرتے جا رہے ہیں, ہم روز بروز تکلیفوں میں پڑ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے تو پھر تمہارا کوئی بھی سہارا نہیں ہوگا. فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم آپ پر اے پیغمبر ایک بوجھ ڈالتے ہیں, وہ قول ثقیل, بہت بڑا بوجھ. حق کہنا سب سے بڑا بوجھ ہے. حق کہنے کے لیے لوگ بہت نہیں آگے آتے. حق کہنا سب سے بڑی عبادت ہے. میں عرض کروں گا اپنے دوستوں احباب سے, مسلمانوں سے, کیا مسلمانوں سوچو ہم نے قرآن کو کس طرح چھوڑ دیا, قرآن کے اس احکام پر کیسے ہم نے عمل کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی, یہ نعمت عظیمہ ہے, اور اس قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا. علماء کسے کہانیاں پڑھتے ہیں, علماء نعت پڑھتے ہیں, اور وہ کچھ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے بالکل مخالف ہے. آج میں سن رہا تھا ایک عالم کہہ رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے اور پنجتن پاک کے فضل سے, تو اللہ کے ساتھ آپ نے پنجتن پاک کو ملا دیا تو مشرک تو ہو گئے نا. اللہ کا فضل تو کہے تو یہ تو صحیح ہے, قرآن بھرا پڑا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پنجتن پاک تو خود اللہ سے مانگ رہے تھے, امت سے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا مانگو, اللہم صلی علی محمد. پہلے اس کا معنی سمجھو کہ اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے اللہ تو اپنی رحمت اپنے پیغمبر پر نازل فرما. دعا کریں نا ہم, اگر وہ اس بات کے, اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اگر ہم آپ کے لیے دعا کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, قرآن نے کہا ہے, تو اس سے ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیں اجر بھی عطا کرے گا. میں اب پھر درخواست کر رہا ہوں, مسلمانوں سوچو اپنے عمل پر. آپ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں, وہی پیسہ آپ ملک کی حفاظت کے لیے, وہی پیسہ آپ عوام کی حفاظت کے لیے خرچ کر سکتے تھے. وہی پولیس شہروں میں گھوم کر یہ جو خرافات ہو رہے ہیں, یہ جو کوئی ظلم ہو رہا ہے, جو قتل ہو رہے ہیں, اس کی وہ روک سکتے تھے, لیکن ایسے کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اب دیکھو پیغمبر عید کی نماز کے لیے نکلے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکلو تو کیا کہو, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جاتی بھی یہ کہو, آتی بھی یہ کہو, یہ تو عمل ہے. تو ہمارے عمل کیسے ہیں؟ اب سوچیں, علماء سوچیں, مرشدین سوچیں. یہ عاشق رسول, آپ کو میں بتاتا ہوں حضور, میں ختم کرتا ہوں اس بات پر, اس کا لفظ قرآن میں نہیں ہے, اس کا لفظ حدیث پاک میں نہیں ہے. محبت عشق جو ہے وہ پاگل پنا ہے, اس لیے ہمارے لوگ بھی عشق رسول میں مبتلا ہے. محبت رسول نہیں ہے, عشق رسول میں کہتے ہیں عاشق رسول ہے, وہ تو پاگل ہوتا ہے. جو عاشق رسول ہے پاگل ہے, اور پاگل مجذوب ہوتا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں. تو آپ سوچیں پھر اپنے اعمال پر.
میری درخواست ہے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سنیں. علماء سے کہتے ہیں قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس قرآن پاک کی پڑھنے کی، اور ہمیں صحیح وارث بنائے اس قرآن کا، جو اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بندوں میں سے ہم نے خاص بندے چن دیے ہیں اس قرآن کے وارث بننے کے لیے. ان میں 3 درجے ہیں، ایک ظالم ہے، کوشش کرتے ہیں، ایک سب سے آگے بڑھنے والے ہیں نیکی کی طرف. ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا وارث بھی بنا دے جس جنت کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اقول قولی هذا فاستغفر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.